अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल बातें तो बहुत सारी हैं और ख़बरें भी बहुत सारी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम तक जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बात करना वक्त की ज़रूरत है। सियासी सूरत हाल के हवाले से भी पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और उन मामलात पर गुफ्तगू साल हर साल चलती रहती है और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल इस वक्त जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, ख्याल ये है कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और वैसे तो मैंने सोचा था कि इसके बड़ी खुलकर बात करूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में। वक्त क्योंकि महदूद है तो कोशिश करूँगा इसको मुख्तसर रखूँ। देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स और नाम नहाद इसमें इंटेलेक्चुअल जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह के इंटेलेक्चुअल्स उनका गलबा सोशल मीडिया पे नज़र आता है। नाम तो मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं है, ताहम एक बयान या स्टेटमेंट एक नज़र से गुजरी जिसमें ये कहा गया कि ख़वातीन जो है वो 95% के करीब जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। बड़ी अजीब सी बात है, न जाने क्यों हम ये टीवी चैनल्स के लिए भी मैं उनसे भी ये गोशगुजार हूँ कि ऐसे लोगों को खुदारा प्रमोट ना करें। जाहिल जो लफ्ज़ है इसके बहुत सारे मायने और इसके तशरीह हो सकती है, मफ़हूम इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं। मेरा अपना जो ख्याल है, ज़ाती राय है, मैं उसे जाहिल समझता हूँ जो अपने अलावा पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझे या जाहिल समझे, वही शख्स वाक़तन जाहिल तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं इस बयान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कह सकता हूँ यकीनन, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बात बार बार करता आया हूँ और आज भी करूँगा यकीनन। पूरी दुनिया का तो मैं यहाँ हवाला नहीं दे सकता, ताहम पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ख़वातीन, गौर से सुनिए भी और तवज्जो भी रहे, मर्दों से ज़्यादा काबिल भी हैं और ज़्यादा अहल भी हैं। किसी भी मैदान में, किसी भी शोबे में आप जाकर देख लीजिए। और वो जो मौसूफ़ ये दावा कर रहे हैं, कभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने का आपका यकीनन इत्तेफाक नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ होता तो यकीनन आपके इल्म में होता कि बड़ी तादाद ख़वातीन की ऐसी है। किसी भी तालीमी इदारे में जाइए, किसी भी फैकल्टी के अंदर, अगर वहाँ से बाहर से गुजरने का भी इत्तेफाक हो तो वहाँ किसी से पूछिएगा तो आपके इल्म में आएगी ये बात कि वहाँ पे जितनी पोजीशन होल्डर्स होंगी वो ख़वातीन होंगी। यकीनन मर्द भी उसमें मौजूद हैं, थोड़ी तादाद ज़रूर है। ताहम मैं आपको कोई हतमी फिगर इसके ऊपर इसलिए नहीं दे सकता कि जहाँ पर आपके पास कुल आबादी का तखमीना ही नहीं है, वहाँ पे कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। बहरहाल बड़ी तादाद, किसी भी तालीमी इदारे में जाइए, आप जाकर बखूबी इस बात का इल्म हो जाएगा। और अहलियत की जहाँ तक बात है, बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रखे हैं, आपके इल्म में यकीनन नहीं होगा क्योंकि आपने इसके ऊपर स्टडी नहीं की है। तो वक्त, जैसे मैंने कहा, मेरे पास महदूद है। अगर मैं नाम लेता चला जाऊँ उन ख़वातीन का जिन्होंने क़याम पाकिस्तान से लेके आज तारीख़ तक जो काम पाकिस्तान के लिए किया है, शायद बहुत सारे मर्दों ने भी मिलकर वो काम नहीं किए होंगे। मैं फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़ी तफसील से एक प्रोग्राम भी करूँगा और आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो नाम नहाद, ये जो स्कॉलर्स जिनका गलबा आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की तशरीहात ये करने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करता किसी के लिए, लेकिन जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो एक शख्स मैंने अक्सर देखा है जो मुख्तलिफ़ ड्रामों और फिल्मों की कहानियाँ नकल करके वहाँ से उनको ड्रामाई शक्ल देता है, पता नहीं, मुझे उसका नाम भी सही तरह से नहीं पता। ऐसे लोगों को अगर आप इंटेलेक्चुअल बनाकर बिठाएंगे ऐसी जगह पर, ऐसे मसनद पर फाइज करेंगे जो उनका काम नहीं है, वो नहीं जानते, और अगर आप उनसे सवाल जवाब पे सेशन करेंगे तो फिर नतीजा इस टकराव की शक्ल में ही आपके सामने आएगा, जिसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पे ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बात मुख्तलिफ करूँगा, मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा। दोनों जो हमारे मेहमान हैं नौजवान हैं
اور نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ ان سے گفتگو کے دوران جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہے کائنات حسین صاحبہ تشریف فرما ہے, ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. کائنات حسین جو ہے وہ یہی آپ کا نام ہے اس میں گرامی؟ کائنات حسین ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں دونوں, ان کے ہمراہ تشریف فرما ہے محمد عثمان نور صاحب, ان کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا عثمان نور, آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا. اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ یوتھ پارلیمنٹ سے, ایسا ہی ہے جی؟ ٹھیک ہے سر. اب یوتھ پارلیمنٹ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ لا علم ہوں گے, قطعاً ان کو جاہل نہیں کہا جا سکتا, لا علم ہوں گے, ان کے علم میں نہیں ہوگا, تو ان کے علم میں لے کر آتے ہیں یوتھ پارلیمنٹ کیا چیز ہے. جی ذرا فرمائیے کائنات صاحبہ کہ یہ یوتھ پارلیمنٹ, ظاہر ہم لوگ تو اس سے واقف ہوں گے یقیناً, لیکن بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, نوجوانوں کی بڑی تعداد اس سے واقف نہیں ہے. کس طرح کام کرتی ہے, کہ اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا, پہلے ذرا اس کے بارے میں بتائیے. جی بسم اللہ کیجیے. پہلے تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں انوائٹ کیا, اور یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے یوتھ کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہی تھی میں کہ بیسکلی یوتھ پارلیمنٹ 14 اگست 2005 میں جو ہے وہ لانچ ہوئی تھی. رضوان جعفر جو ہے وہ ان کی چیئر پرسن ہے. ٹھیک ہے. یوتھ پارلیمنٹ ایک اسکولنگ سسٹم ہے, جو پارلیمنٹیرین اسکولنگ سسٹم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ اور پولیٹیکل افیئرس کے حوالے سے ہو یا آپ کے کریئر افیئرس کے حوالے سے ہو, اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز کے حوالے سے وہ آپ کی اسکولنگ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ پارلیمنٹ میں جتنے بھی آج تک نوجوان رہے ہیں وہ آگے جا کے یا تو کسی نے پالیٹکس جوائن کر لی, یا تو کوئی نہ کوئی اپنا کریئر پرسیو کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ پارلیمنٹ نے جتنا ورک کیا ہے ابھی تک, وہ جو ہے وہ بہت سارے آرگنائزیشنز جانتی ہیں. ود نیم جو ہے وہ رضوان جعفر مانے جانتے ہیں ابھی بھی یوتھ کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری یوتھ اب ایسی ہو گئی ہے جو کہ بہت ساری ایسی چیزوں میں انڈلج ہو گئی ہیں جن کو جو ہے وہ اپنی کریئر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہوپ نہیں مل رہی ہے, یا لیڈرشپ کے حوالے سے ہوپ نہیں مل رہی ہے. تو یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ہوپ کے ساتھ ساتھ پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے, اور آپ کی کریئر کی گرومنگ بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ لفظ جب ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک قانون ساز ادارہ ذہن میں آتا ہے, جہاں پر بیٹھ کر قانون سازی کی جاتی ہے, اور وہاں کے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ معاملات کو نہ سمجھتے ہیں بلکہ اپنے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں. ایسے مان لیجئے کہ آپ نوجوانوں کی اگر نمائندگی کر رہے ہیں تو اس وقت جو ان کے مسائل ہیں اس سے آپ آگاہ ہوں. ایک تو پارلیمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے اس حوالے سے تیاری کی جائے کہ نوجوانوں کو بتایا جائے کہ اگر وہ پارلیمنٹ میں جائیں تو وہ کس طرح اپنے حلقے کی, اپنے لوگوں کی ترجمانی کر سکتے ہیں. کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کریئر کا بھی ایک یہاں پہ تذکرہ کر دیا. کریئر کاؤنسلنگ ایک بالکل الگ چیز ہے جس میں کریئر کے حوالے سے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے آگے جا کر انہوں نے اپنی تعلیمی قابلیت کے مطابق کس طرح سے پرسو کرنا ہے. آپ کی طرف آؤں گا ذرا عثمان صاحب, آپ فرمائیے آپ کی وابستگی کیسے ہوئی اور کیا سوچ کر یہ آئے تھے یوتھ پارلیمنٹ کے اندر اور اس کا ممبر بنے؟ فرمائیے ذرا. سر بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بیسیکلی میری جوائننگ 2020 میں ہوئی تھی, اور مجھے تھوڑا سا لیڈرشپ اسکلس کا شوق تھا. تو پاکستان کراچی کے اندر میں نے خصوص میرے شہر کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک یوتھ پارلیمنٹ ایسا ادارہ ہے جس میں مجھے جوائن کرنا چاہیے, اور مجھے اسکوپ نظر آیا تو میں نے 2020 میں یوتھ پارلیمنٹ جوائن کی تھی. ٹھیک ہے. جب میں نے 2020 میں یوتھ پارلیمنٹ جوائن کی تو مجھے اس میں ایکسپوجر بہت نظر آیا. پھر بیسکلی دیکھیں اس میں الیکشنس کا سارا جو ہے نا وہ پروسیجر ہوتا ہے. تو 2021 میں نے الیکشنس کانٹیسٹ کیا تھا ایز اے سیکرٹری آف پولیٹیکل افیئرس. دین پھر میں کوآرڈینیٹر کراچی کے لیے الیکٹ ہوا تھا الیکشنز میں. دین ابھی میں جو ہے نا وہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہوں, اور انشاءاللہ الیکشنز میں پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں. تو یہ ساری پریکٹسز جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری پریکٹسز یہاں پہ بھی کی جاتی ہیں, جیسے ممبر کس طرح سلیکٹ کیے جاتے ہیں, کیمپیننگ کس طرح کی جاتی ہے, اسپیچز کس طرح کی جاتی ہیں, لوگوں کو قائل کس طرح کیا جاتا ہے, یہ سارے اسکلز اب ڈیولپ. جب دیکھیں سر, جب ہمارے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری پراپر اسپیچز ہوتی ہیں, ڈائلاگ سیشنز ہوتے ہیں, ہمیں الیکشن کیمپینز کرنی ہوتی ہیں, ہمیں کوئی 10 سے 15 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. دین فردر پھر ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں, اور پھر جو نامینیٹ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے, اور جو جیت جاتا ہے پھر وہ آگے فردر اپنے ٹینیور میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, یا ایسا مسئلہ جس کو اس وقت ایڈریس کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کے اندر لٹریسی ریٹ کا جو ہے نا ہمارے یہاں کراچی کے اندر بہت بڑا جو ہے نا وہ کمی کا شکار ہے. نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو آگے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یوتھ پارلیمنٹ ایسا ادارہ ہے کہ ہم بیسیکلی یہ ایک برج ہے بٹوین یوتھ اینڈ دا گورنمنٹ آفیسرز. اگر کوئی ایک نوجوان ہے جس کے کوئی مسائل ہیں, کوئی جس کے مسائل حل نہیں ہو رہے, تو
تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ یوتھ پارلیمنٹ میں آئیں اور اپنے مسائلس جو ہے نا وہ آگے فردر جو ہے نا وہ پارلیمنٹیرینس کے پاس لے کے جائیں یا گورنمنٹ آفیشلس کے پاس لے کے جائیں, اور جو مسائل ہوں گے حل پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں. بالکل آپ کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے, بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے جو افیئرز ہیں, پارلیمنٹیرین کے جو کام ہوتے ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس ملے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے, ہمارے بڑے سارے دوست بھی ہیں وہ بیچارے برا مانتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. شروع کے 2-3 سال تو ان کو اسی میں گزر جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ممبر پارلیمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے اس سے بھی آگاہ نہیں ہوتے. تو بہرحال وہ ظاہر ہے سیکھتے سیکھتے پھر ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں سیکھ کر اگر پارلیمنٹ میں جائیں تو بہتر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو نرسریز تھیں وہ بند ہو چکی ہیں, جہاں سے لیڈرشپ آیا کرتی تھی, جہاں سے سیاست سیکھی جاتی تھی, تعلیمی اداروں میں ہوا کرتی تھی. لیکن جو کچھ ہوا بالخصوص شہر کراچی میں, اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. یہ ذرا بتائیے کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر بن گئی, ٹھیک ہے, اگر واقعتاً پارلیمنٹ میں ایکسپوجر لینا پڑا تو اس کے لیے کیا ذہنی طور پر تیار ہیں؟ بالکل سر, ابھی میں جو ہے وہ کانٹیسٹ جو ہے وہ کر رہی ہوں ایز اے جنرل سیکرٹری. ٹھیک ہے, نامینیٹ ہو چکی ہوں میں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہمارا جو ہے وہ انوالومنٹ رہتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں یوتھ افیئرس کے ریلیٹڈ جو کام ہوتا ہے ایڈوائزری کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم جو ہمارا جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں ہم لوگ, اور ان کی یوتھ افیئرس میں بھی ہم لوگ انڈلج رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں جو ہے وہ متحدہ یوتھ فورم کی 11 رکنی بیچ ممبر بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ یوتھ افیئرس میں بھی میں ورک کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں یوتھ پارلیمنٹ میں گئی تو ایک آپ کو کانٹیکٹس مل جاتے ہیں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے, گرومنگ کے لیے. کیونکہ ان پرسنل میں تو ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک ہے, میرا لا کمپلیٹ ہو چکا ہے, ویری گڈ. تو آگے مجھے لا پرسیو کرنا ہے. تو اوبیسلی آپ لا تبھی پرسیو کر سکتے ہیں جب آپ کو نالج ہوتی ہے آپ کی سراؤنڈنگ کی پالیٹکس کے حوالے سے, سراؤنڈنگ کی جو ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ لیڈرشپ کے حوالے سے اگر سوچتے ہیں کہ آگے جا کے آپ نے کس طریقے سے مستقبل میں, کیونکہ ابھی ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے نا پالیٹکس کو لے کے, تمام یوتھ کو لے کے ایک بہت ہی گندا امیج گیا ہوا ہے پالیٹکس کو لے کے. بہت اچھی بات کریں, بالکل ایسا ہی, کیونکہ ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے جو ایکچوئل میں نہیں ہوتی چیز ہے. بہت اچھی بات, ویری گڈ. تو ہم جب تک انڈلج نہیں ہوں گے, ہم جب پالیٹکس کو جانیں گے نہیں, تو ہم اس طریقے سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز افیئرز ہیں جو کہ یوتھ افیئرس میں ورک کرتی ہے, یوتھ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایک جو ہے وہ بیکلیش آ گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری پارٹیز آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں. اور جو ہے وہ بہت سارا ایک آپ کہہ دیں کہ سوشل میڈیا کا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح کہا, تو وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو چکا ہے یوتھ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ فریڈم آف اسپیچ کیا ہوتی ہے. ہم نے اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا ہے. تو اسی چیز کو رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی کس طریقے کی اسکولنگ کرنی چاہیے, آگے کس طریقے کا آپ کا ذہن ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی جو ہمیں پالیٹکس سکھائی جا رہی ہے وہ ایکچوئل میں پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. جب تک آپ اس میں اندر نہیں جائیں گے, جب تک آپ سیکھیں گے نہیں اور آپ پہ ذمہ داری نہیں آئے گی, تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو یوتھ پارلیمنٹ بیسکلی آپ کو پروجیکٹس بھی دیتے ہیں. آپ کو اگر کوئی منسٹری دی جاتی ہے گورنمنٹ میں, تو آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس منسٹری سے ریلیٹڈ کام کریں. یوتھ پارلیمنٹ میں آپ کو سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے, تو آپ اس سیکرٹری جو بھی آپ کو ڈپارٹمنٹ دیا جاتا ہے اسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ورکنگ کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کو اس کے جو ہے وہ پرابلمس بھی شیئر کرنے چاہیے, اور وہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک پولیٹیشینس کو بھی شیئر کرتے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے وہ لیجسلیٹو کونسل کا مینیفیسٹو بھی تیار کیا ہوا ہے. وہ مینیفیسٹو ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی دکھایا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ آگے فارورڈ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے ملک میں. بہتری تبھی آئے گی جب ہم جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہم یوتھ ہیں, جب تک ہم بہتر نہیں ہو پائیں گے تو پاکستان کبھی بہتر نہیں ہو پائے گا. اور وہ سارے افیئرس کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, جیسا بھی آپ نے انفارمیشن کی بات کی ہے, فائننس کے حوالے سے, کیونکہ ایک بڑا سیریس کنسرن یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ فائننس کی اویئرنیس نہیں ہے, اس وجہ سے بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اس کی ڈکلیریشن ہوتی ہے تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا بتایا جاتا ہے. تو میں ذرا اس بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ اس کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے, کیونکہ جو سجیسٹ کیا جاتا ہے گورنمنٹ کو پھر وہ ان کی کنسیڈریشن میں آتی ہے. یہاں تو اپوزیشن جو پارٹی ہوتی ہے نا, اس کا بیسکلی کردار یہ ہوتا ہے, آپ کے تو یقیناً علم میں ہوگا, ذرا دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں. جو اپوزیشن ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, جس کو آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ شور شرابہ اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے, ابھی ان سے بھی پوچھوں گا کہ ان کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کس طرح کام کرتی ہے. تو
تو یہ جو ہمارے یہاں اپوزیشن کرتی ہے، یقیناً یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں گورنمنٹ کو پرپوز کرتی ہے جو اس بجٹ ڈاکیومنٹس میں یا کسی بھی جب لیجسلیشن کے لیے کوئی چیز اگر حکومت ٹیبل پہ لاتی ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز مسنگ ہو، اس میں کمی ہو، تو اس کے بارے میں اس کو تجویز کرتی ہے کہ اس کا اضافہ کریں یا اس میں سے کمی کریں. تو یہ کام اپوزیشن کا ہوتا ہے. لیکن یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ذرا افیئرس کے حوالے سے بات ہو جائے، ان افیئرس کے بارے میں کیسے کام کیا جاتا ہے، ذرا سمجھائیں مجھے. میں سر سب سے پہلے ایک آپ سے بات کروں گا، جو آپ نے ایک تھوڑی دیر پہلے ورڈ استعمال کیا تھا نرسری. نرسری نہیں ہے. تو جو ہمارے پارلیمنٹرین جو بیٹھے ہوئے، سوری ٹو سے میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو جو آپ نے فائنینس کی بات کی ہے، ساری چیز بات کی ہے، تو ہمارے پاس کوئی پریکٹس نہیں ہے. ہم بغیر پریکٹس کے پارلیمنٹس میں اتر جاتے ہیں. ہمیں ٹینیور ملا ہے 5 سال کا، بس ہم نے وہ پورا کرنا ہے. تو ہم اس پورا کرنے کے چکر میں اپنے شہر کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنے شہر کا بھی کباڑا کر رہے ہیں اور اپنے ملک کا بھی کباڑا کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم ایک نرسری، جیسے آپ نے یہ بتایا کہ پہلے اسکولس میں نرسری وغیرہ ہوتی تھی، کالج میں، یونیورسٹیز میں سوسائٹیز ہوتی تھی. اب وہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی ختم ہو گئی ہیں، اور ہماری یوتھ کوئی کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ ان اعراض میں کسی اور طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے کو قیام ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے ادارے کا قیام ہے تو یوتھ کو یہاں پہ آنا چاہیے، تاکہ جو بہترین جو پالیسی ہے وہ پہلے آپ کی نرسنگ ہو، پہلے آپ کی اسکولنگ ہو، 6-8 سال اسکولنگ کریں، دین آپ کہیں جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں تو آپ کی فائنینسنگ بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کا لیجسلیشن بھی بہتر ہوگی. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اس کے لیے یہ ساری پریکٹسز بہت یہ میں ذرا نوجوانوں سے زیادہ انٹریکشن اس لیے رکھتا ہوں، ذرا سمجھنے کا موقع ملتا ہے. جی. آج کل جس طرح کی کلٹ فالوئنگ ہو رہی ہے، میں اس کا بڑا سخت کرٹک ہوں. ہمارے یہاں لوگ آج کل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس، ان کو اویئر کیا جا چکا ہے، ان کو شعور آ چکا ہے. اور شعور آنے کے بعد جو کچھ میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ محفوظ نظر نہیں آتا، خاص طور پہ نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں میں. تو یہ جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے، یہ جو اندھی تقلید جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، یہ ذرا بتائیے. دیکھیں، ابھی تو آپ ایک پرسنٹیج، سرٹن پرسنٹیج ہماری یوتھ کی 75%، ابھی شاید کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، 75% ہماری یوتھ جو ہے وہ ایبروڈ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اتنے پاسپورٹس بن گئے کہ ہمارے پاس پاسپورٹ کی پیپرز تک ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنے یوتھ کو وہ چیز پروموٹ نہیں کرنے دے رہے، آپ ان کو ایک اچھی اسکولنگ نہیں دے پا رہے. کیونکہ جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ بس وہی پتھر پہ لکیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے ہی ہم ہی تھے جن کو ہم نے ہی آگے پروموٹ کیا تھا، ان کو ووٹ بھی ہم نے دیے تھے، آگے ہم نے ہی ان کو بڑھایا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں سے ہم کیڑے نکالتے ہیں، لیکن ہم اپنی خود کی ذمہ داری نہیں سمجھ پا رہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری خود کی بھی ذمہ داری کچھ ہوتی ہے. کیا ایک جو ہے وہ پولیٹیشین کا کام ہوگا کہ وہ سڑک پہ جو ہے وہ آ کے کچرا پھینکے؟ نہیں، یہ ہمارے کام ہے، ہم سٹیزن ہیں. ہماری رسپانسبلٹیز جو ہم اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہم اس سے ہاتھ جو ہے وہ یوں جھاڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم نے سارا جو ہے وہ پولیٹیشینس کو اور ڈفرینٹ لوگوں کو جو ہے وہ بلیم کرنا شروع کر دی. ایک بلیم گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. لیکن ہم اپنی خود کی ذمہ داریوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھ رہے. اگر آپ پولیٹیشینس کو کرپٹ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک نچلی لیول سے اگر شروع کریں، ایک دکاندار اور ایک جو ہے وہ جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، سب ہی یہ چیزیں کر رہے ہیں. اگر آپ کسی اور کو بول رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو پہلے آپ اپنے کردار کو بھی اس طریقے سے رکھیں. کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. تو یعنی قرآن میں جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ واضح طور پہ ویسا ہوتا ہے. تو پہلے ہمیں خود کو بہتر بنانا چاہیے، اس کے بعد ہمیں بلیم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی ہم کچھ کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ابھی پاکستان میں کراچی میں بہت ساری پرابلمس موجود ہیں، اتنی ساری پرابلمس موجود ہیں. اگر ہم اس پہ سٹینڈ لیں، ہم بات کریں، کیونکہ ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہمارا بس کام یہ ہوتا ہے کہ شارع فیصل پہ ڈنڈے لے کے کھڑی ہو جانا، اور وہی عوام پھر ڈسٹرب ہوتی ہے، دوسری عوام کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور اس پہ کوئی بھی ایفرٹس دکھائی نہیں دیتے. پریشان ہوتی ہے تو صرف عوام ہوتی ہے. آل وی ہیو ٹو ڈو کہ ہمیں خود ہی سٹینڈ لینا چاہیے اپنے لیے، خود ہی آگے بڑھنا چاہیے اور اس پہ ورک کرنا چاہیے، بجائے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی رہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کسی اور کے اوپر اگر آپ انحصار کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو آ کر یہ راستہ دکھائے گا. ہونا تو یہ چاہیے. لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوپ دیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے نا،
وہ محض حصول اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے، اور جب اقتدار حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے خیال یہ ہے کہ آپ لائی میں سے نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ یوتھ جو پارلیمنٹ آپ کی بنائی گئی، اس میں اگر نوجوان حصہ لینا چاہیں تو کیسے وہ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی ذرا بتائیے۔ سر بیسکلی جو نوجوان یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس کا بالکل جو ہے نا اسکروٹنی ایک پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فارمس آپ فل کرتے ہیں، دین آپ کا انٹرویوز ہوتا ہے، جو آپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں، جو ایبلٹیز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جو ڈفرینٹ ڈیزگنیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ کو رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں جو ہے نا سب چیپٹرز بھی بہت سارے ہیں، جیسے ایک سندھ کیبنٹ الگ ہے، فیڈرل کیبنٹ الگ ہے، لیجسلیٹو کونسل الگ ہے، اس طریقے سے ڈفرینٹ کونسلس بنے ہوئے، اور سیکرٹریز کی اور ڈفرینٹ جو ہے نا پوسٹس ہیں، جیسے ٹورزم ہے، کلچر ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو جس میں انٹرسٹ ہے وہ انٹرویو کے بعد پورا ایک اسکروٹنی پروسیس ہے، 3-4 دن کا پینل بیٹھے گا، پینل ڈسکشن کرے گا، ساری اسکروٹنی ہوگی، دین پھر فردر جو ہے نا اس کو وہاں پہ انگیج کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ اس کا ممبر بن سکتے ہیں، اور ضرور اس میں جو ہے وہ حصہ لینے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو، خاص طور پہ یہ جو جس طرح کے ایکٹیویٹیز ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر ہوتی ہیں۔ پاکستان میں تو اس طرح کا کلچر شاید ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن جب ہم نے باہر پڑھنے کے لیے گئے، جب موقع ملا قسمت سے، تو وہاں پہ یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسکول اور کالج لیول کے اوپر یہ پریکٹسز ہوتی ہیں، اور یونیورسٹی میں خاص طور پہ جو فیکلٹی ہے پولیٹیکل سائنسز کی، تو وہاں پہ تو بڑے آرگنائز طریقے سے ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور پھر ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول بھی ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ وہاں سے پروف ہوتا ہے، جو سجیشنز آتی ہیں، وہ پھر آگے پارلیمنٹ تک بھیجی جاتی ہیں، اور اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہماری طرح سیٹ اسائڈ نہیں کیا جاتا۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی خواتین کے حوالے سے اب ایک بحث چل رہی ہے، تھوڑا سا میں آپ کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ بحیثیت خاتون تو یقیناً آپ جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے خواتین کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا جا رہا، ہر شخص اپنے طریقے سے، جیسا بھی آپ نے خود کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، اور بڑا مشکل ٹائم ہے اس وقت۔ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں نا، ان کے نرغے میں ہم آ چکے ہیں، وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے، اس طرح کے ویب پروگرامز کرتے ہوئے۔ تو کیسے یہ سمجھا جائے کہ ان میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بتائیے۔ پہلے تو آپ کا جو لینگویج بیریئر ہے، آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ انفلوئنسر ہیں، آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ کو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب ایک گھر میں ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ 9 سال کا بچہ ہو یا کوئی، وہ آپ جس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں وہ بچہ آپ کا اڈاپٹ کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے ڈیلی روٹین میں۔ اگر آپ ہی خود جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کریں گے اور اس طریقے کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے پروموٹ کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان کو پھر کہاں دکھ رہے ہیں؟ ٹھیک۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آج کل اسی چیز کو لے کر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایجوکیشن ہی ہمارے سب سے زیادہ پرابلم ہے۔ بالکل صحیح، یہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایسے آج کل کے آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے اور اسکولنگ سسٹم اور کالج میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بہت سارے ایسا ہے کہ اسکولنگ سسٹم ہی آپ کا بہتر نہیں ہے۔ ان کو تربیت گاہ جن کو ہم کہتے تھے ایک زمانے میں، وہ اب تربیت گاہ نہیں رہی ہے۔ موسٹ آف دا یونیورسٹیز میں کھلے عام ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں، جن کو ایک حکومت کو ایک جو ہے وہ یونیورسٹی کے ہی دوسرے اسٹوڈنٹس کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، لیکن وہ خود انہی چیزوں میں انڈلج ہوئے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ باعث مسلم، وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پروموٹ، لیکن اس کو کیا جاتا ہے۔ جیسے عورت مارچ کو لے لیجیے، وہ موٹو آپ لوگوں نے اتنا جو ہے وہ بڑھا دیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ مرد سے ہی مانگ رہے ہیں ایکویلٹی، اور پھر کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے۔ جب قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں بیان کر دی ہیں، تو وی آر نتھنگ ان فرنٹ آف دیم۔ اگر آپ کو وائس ریز ہی کرنی ہے تو آپ اس ٹاپک کو لے کے ریز کریں کہ جو سینسیبل ہو۔ ابھی نور مقدم والا جو کیس تھا، عورت مرد کو چاہیے تھا کہ آپ اس چیز کو لے کے پروموشن کرتی، آپ اس کو لے کے بات کرتی۔ بہت سارے ایسے جو ہے وہ انٹیریئر میں کیسز ہوتے ہیں، ہمارے کراچی میں ہوتے ہیں، موسٹ آف دا پاکستان میں ہوتے ہیں، جو واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ آواز سنی جائے، لیکن ہم اس چیز کو اسائڈ کر کے فیمنزم کو آگے کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک انفلوئنسر آ کے ان لڑکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تمام لڑکیوں پہ ایک داغ لگا جاتے ہیں کہ یہ جاہل عورتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پورٹری ایسے کیا ہوا ہے کہ آگے والا بندہ جو ہے وہ اس طریقے کو لے کے چلتا ہے۔ پاکستان ابھی کیوں پیچھے ہے؟ صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہمارے اندر لٹریسی ریٹ کم ہے۔
ایک پڑھی لکھی خاتون ہی جو ہے وہ تربیت گاہ ہوتی ہے, جی پہلی درس جو ہے وہ ماں ہی ہوتی بالکل ہے, ٹھیک ہے. درس گاہ آپ کی. جب یہی چیزیں آپ لوگوں کی جو ہے وہ درست نہیں ہوں گی, آج کل کے بچے 9 سال کے بچے جو ہے وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اور آج کل خواتین میں بھی اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہم اس چیز کو آج کل جو ہے وہ باعث فخر محسوس کر کے وہ چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنا نہیں چاہیے. کرنا چاہیے. ایز اے ویمن آپ ایک رول ماڈل ہونا چاہیے, ایسا رول ماڈل جس کو واقعی میں لوگ کہیں کہ یار دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو ٹو ڈو. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہماری جو ہے وہ عافیہ صدیقہ ایک ایسی رول ماڈل رہی ہیں, بالکل بہت ٹھیک ہے. ساری ایسی خواتین رہی ہیں جو ہمارے پاکستان کے اندر ہی رہتے ہوئے بہت زیادہ رول ماڈل رہی ہیں. ہم ان کو کاپی کرنے کے بجائے ہم ان کو کاپی کرتے ہیں جو کہ جو ہے وہ آج کل ایز اے انفلوئنسر آپ کہہ دیجئے وہ ایک میسیج ہی کنوے نہیں کر پا رہی ہیں جو کہ ہونا چاہیے اچھا معاشرے کی انفلوئنسر جو بہتری ہے کے نا, لیے. اس پہ میں تھوڑا سا وہ رکھتا ہوں, میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا. بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں عثمان, ذرا بتائیے کہ انفلوئنسر جو ہیں یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس کر رہے ہیں, کیونکہ ریچ زیادہ ہے نا تو اس لیے اب ان کو انفلوئنسر کہنا پڑتا ہے, اور وہ ان اے گڈ وے اور بیڈ وے دونوں میں جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہیں. بیڈ وے زیادہ ہے انفارچونیٹلی, گڈ وے کم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سوسائٹی کو کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ اور جیسا بھی انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جس کے بارے میں ابھی تک بات نہیں ہوئی, کیسے اس کے اوپر بات کی جائے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا رول اس میں ہے؟ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, اپنے خیالات کا ذرا اظہار کیجیے کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں واقعتاً ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے اوپر اس وقت آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. سر دیکھیے, سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہوں اور میں الیکشن کانٹیسٹ کروں, تو میرا ایک موٹو بھی یہی ہے کہ سب سے بڑا جو ابھی ہم ایک عورتوں کے حقوق کی بات کریں وومن رائٹس, جی جی جی, تو سب سے بڑا جو ہمارا کام ہے جو ہم پہ جس پہ ہمیں ورکنگ کر رہی ہے وہ وومن رائٹس ہے. دیکھیں وومنس کو آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, کوئی بھی کچھ بھی آتا ہے کچھ بھی کہتا ہے, آنر کلنگ بھی ہو رہی ہے, بالکل ایسے اور نہ جانے کیا کچھ کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر اس کے علاوہ میں ایک اور سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز جو ہے وہ مائنورٹیز کی رائٹس ہے. مائنورٹیز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اپنے آپ کو جو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارے دین کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کرنا کیا. آپ نے پنجاب میں ایک واقعہ دیکھا بھی پچھلے دنوں, کس بے دردی سے اس کو شخص کو قتل کر دیا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس مائنورٹیز کے اوپر کام کرنا, ہمارا دین ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کے اوپر زیادتی کریں, ظلم کریں. میں معذرت کے ساتھ پھر بولنا چاہوں گا جو دین کے ٹھیکیدار ہیں ان کو خدا را جو ہے نا وہ کچھ خوف کرنا چاہیے اور لوگوں کو صحیح راستے پہ گامزن کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایکسٹریمسٹ لوگوں کا بڑا ایک کردار ہو گیا ہے. لٹریسی ریٹ میں پھر واپس سے اپنی بات دہراؤں گا کہ لٹریسی ریٹ پھر ہمارے پاس کم ہے. ایکسٹریم ہمارے لوگ صرف ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ, اور ہم ایک پٹری کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک مثال دیتے ہیں بس کی لائٹ کے پیچھے جو ہے نا بالکل ایسا ہی چلتے چلے ایک. تو میں یہ 2 پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مائنورٹیز کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وومنس رائٹس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنی بھی ہے انشاءاللہ اپنے ٹینیور میں. ٹھیک ہے, آپ ویمنس رائٹ کے حوالے سے جو ہے وہ رائٹس پہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور واقعتاً ان کو وہ رائٹس دلانے ہوں گے جو کہ اس وقت تقاضا ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کو وہ دلوائے جائیں. تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ذرا. ایک اور پرابلم جس کی ابھی انہوں نے بات کی تھی کائنات نے, وہ یہ کہ یہ جو ان امپلائمنٹ ہے اور یہ جو اس وقت کرنٹ آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان اس وقت ملک سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. اس سلسلے کو کیسے روکا جائے؟ کیونکہ یہ تو ایک بڑے آرگنائزڈ پلان کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ نوجوانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہاں سے جائیں اور پھر وہ سال ہر سال جو لوگ یہاں پر جو حکمرانی کرتے آئے ہیں, جو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں, وہ اس کا پارٹ بنتے رہیں اور اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. سلسلے کو کیسے روکا جائے اور خاص طور پہ جو معاشی چیلنج ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ سر اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اس پرابلم کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اچھا, اس کے لیے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ای کامرس کی لوگوں کو شعور دینا چاہ رہے ہیں اور ای کامرس کی لوگوں کو سٹیز فری آف کاسٹ فراہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے ہم فری سیشنس رکھ رہے ہیں. ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مینٹور سے کانٹیکٹ میں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور یوتھ کو جو ہے نا وہ لرننگ پروسیس میں ڈالیں اور یوتھ کو. اچھا دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک تو مسئلہ یہ ہے ہر کوئی 10,000 15,000 20,000 میں آج کل آپ کے جو کورسز جو ہے نا وہ بک رہے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو لوگ ویسے بیچارے جو ہے نا وہ مشکل کا شکار ہیں، اس میں پھر آپ جو ہے نا ان سے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ چارج کر لیتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں. اچھا اس کا شکار میں خود بھی ہو چکا ہوں. اچھا جی امیزون میں نے بھی کورس کر لیا، بالکل ٹھیک. لیکن الحمدللہ اس چیز سے اوور کم کر لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان امپلائمنٹ ہے تو پاکستان میں تو ابھی تک فی الحال جو ہے نا وہ امپلائمنٹ کا کوئی ذریعہ مجھے نظر آتا نہیں ہے. ای کامرس کا ایک بڑا سا ٹرینڈ بھی ہے، اور جو جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایرا بھی جو ہے نا وہ ای کامرس کا ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پروگرامس لا رہے ہیں، لائک امیزون، لائک دراز، لائک شاپیفائی. اس کی ہم فری ٹریننگس پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ لوگ ٹریننگس لیں اور اپنا جو ہے نا وہ فائنینشیل جو کنڈیشنز اس سے بہتر ہوں اور وہ آگے اور جو ہے نا یہ چیزیں اسپریڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی کائنات صاحبہ یہ بتائیے کہ فیلڈ میں جا کے کام کرنا یہ سب کچھ بڑا چیلنجنگ ہے، جی اور کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آگے اپرچونٹی ملتی ہے فیلڈ میں جا کے کام کرنے کی تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں، بات مکمل کر لوں، اتنا آسان نہیں ہے خواتین کے لیے. بالکل. تو بہت ہی مشکل ہے، مردوں کے لیے آسان نہیں ہے لیکن خواتین کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے. تو اس کے لیے کیا ذہنی طور پر تیار ہیں؟ یہ ذرا بتائیے. بالکل سر، میں جو پچھلے ہمارے الیکشنز ہوئے تھے اس میں سیکرٹری آف لا اینڈ جسٹس بھی رہی ہوں. اچھا تو ہم نے اپنے ٹینیور میں کوشش کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ لا سے ریلیٹڈ بہت ساری ایجوکیشن پرووائڈ کر سکیں جو کہ ینگ لائر اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں اور عثمان بھی اسی چیز کو لے کے آگے بہت ساری چیزوں کو ورک کر رہے ہیں ساتھ میں مل کے. ای کامرس سے ریلیٹڈ بھی جو انہوں نے ابھی عرض کیا وہ بھی میں اور عثمان آگے جا کے اسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے. اب لڑکی ہونے کا جو ہے وہ ایک مجھے پلس پوائنٹ بھی مل جاتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کی بات رکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی کو باشعور ہونا چاہیے اور حالات سے لڑنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کو حالات سے لڑنا آ جاتا ہے اور آپ کے اندر ایجوکیشن ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک ولنس ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، تو وہ کوئی سا بھی بڑا پہاڑ ہو تو وہ آپ جو ہے وہ پار کر جاتے ہیں. ابھی میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بزنس بھی اپنا دیکھ رہی ہوں جو کہ عثمان اور ہم لوگ شاپیفائی پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ یوتھ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چیزوں کو بھی ہم لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج آر لائفس، ہمیں اپنا ایک کریئر بنانا ہے، ایک اپنی ایک اچھی زندگی آگے وہ کرنی ہے، اپنے ہی ملک کو سرو کرنا ہے آگے، یہ تھنکنگ رکھتے ہوئے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک کو آگے سرو کرنا ہے اور اپنے ملک کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو پہلے ہمیں خود کو بہتر بنانا پڑے گا، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے کہ آپ کا ایجوکیشن، دین جو ہے وہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ چیز یہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز بھی یہی ہے، ایجوکیشن سسٹم. اور میں چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کو اور بھی زیادہ پروموٹ کیا جائے. ہمارا اسکولنگ سسٹم وہی 90s کے دور والا چل رہا ہے. دنیا آگے بہت ڈیجیٹل ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ایجوکیشن سسٹم میں انکلوڈ کرنی چاہیے جو ابھی تک نہیں کی گئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے. میں اپنے ٹینیور میں جنرل سیکرٹری ابھی جس کے لیے نامینیٹ ہوئے ہیں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں اور ویمن امپاورمنٹ پہ زیادہ کام کر سکیں. بالکل جی، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑے نیک عزائم ہیں. اس کے حوالے سے مزید گفتگو کی جائے گی. ایک مختصر سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. ینگسٹرز ہمارے ساتھ ہیں اور نوجوانوں سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بات سمجھ لیجئے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، باقی لوگ جاہل ہیں، یہ ان کے لیے خاص طور پہ. یہ ہمارے بچے ہیں نا، اکثر ہم لوگ جاتے ہیں جب اسپیچ کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، تو ہم پہلا جو کی نوٹ اسپیکر ہوتا ہے یہی بات کرتا ہے، یہ بچوں کو کچھ نہیں پتا، یہ نوجوان تمام چیزوں سے محروم ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا، یہ ہم سے بہت کچھ اور بہت زیادہ جانتے ہیں اور بالکل صحیح ٹریک پر بھی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں ضرور کچھ خامیاں ہو رہی ہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، تربیت میں کچھ کمی ضرور ہے، تاہم یہ جو جاننے والی بات ہے یہ ہم سے زیادہ جانتے بھی ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں.
اور اگر ان کو مواقع دیے گئے جو ان کا حق ہے ان کو واقعتاً اگر یہاں پر ملتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ کس تیزی سے ہمیں چیزوں میں بدلاؤ نظر آتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ذرا عثمان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں، ایشوز کے حوالے سے جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے، بڑے زبردست ایشوز آپ نے ٹیک اپ کیے۔ یہ وہ کور ایشوز ہیں، اگر ان کو حل کر لیا جائے گراس روٹ لیول کے اوپر تو پھر یہ بڑے بڑے مسائل ہمارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ سے پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کہاں سے ٹھیک ہونا شروع ہوں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا یا نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہوگا؟ پہلے ذرا اس کے بارے میں بتائیے۔ یہی بات آپ سے بہت دیر سے کرنا چاہ رہا تھا۔ ضرور کیجیے، ضرور کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے، دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ زیادہ ہمارا فیصد جو ہے نا وہ یوتھ کا ہے، اور یوتھ یہ 12 دفعہ ہر جگہ ٹاک شوز پہ، مارننگ شوز پہ یہ چیز ریپیٹ کی جاتی ہے کہ یوتھ 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 ہی سب کچھ کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یوتھ تو لگی ہوئی ہمارے ان انفلوئنسرس کے پیچھے، ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب کس طریقے سے ہم ملک کو ٹھیک کریں؟ میں بھی برا بلا بول رہا ہوں، آپ بھی برا بلا بول رہے ہیں، یہ بھی برا بلا بول رہے ہیں۔ اس ملک کو ٹھیک کون کرے گا؟ اس ملک کو ٹھیک میں نے آپ نے کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم آتے نہیں ہیں۔ جو ہمارا ایک میدان ہے یا فائٹنگ کا ایک عمل ہے، اس میں ہم آنے کو تیار نہیں۔ یا تو ہمارے اندر ایک دلوں کے اندر ڈر یا خوف ہے کہ ہم اس پولیٹیکل پارٹی میں آئیں گے تو ہم جو ہے نا وہ یوں ٹارگٹ ہو جائیں گے، یا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا جو پچھلی دہائیوں میں ہم نے کافی دیکھا ہے، جو کراچی کے اندر ہوا ہے یا پاکستان کے اندر ہوا ہے یا سندھ کے اندر ابھی بھی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک اونٹ پہ اتنا ظلم کر دیا، تو اگر کوئی ایک انسان کھڑا ہو جاتا ہے وہاں سے تو اس کے اوپر کتنا ظلم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یوتھ کو آگے آنا پڑے گا، اور ایک نرسری پروسیس، ایک لرننگ، ایک تھاٹ پروسیس اس سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ابھی بھی یوتھ آتی ہے اور ایوانوں میں جا کے کسی سورس پہ یا کسی کے کندھے پہ پھلانگتی ہوئی وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو جو حال ہے وہ حال ویسے ہی کنٹینیو رہے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یوتھ آئے، لیکن ایک نرسری، ایک تھاٹ پروسیس کے ذریعے آئے، اور اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو وہ یوتھ نے بدلنا ہے۔ ورنہ آپ بھی 75-76 سالوں سے ان کی شکلیں دیکھتے آ رہے ہیں، شکلیں دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی چینج نہیں ہوا، اور جو ہے نا یہ باتوں پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ملک کبھی چینج نہیں ہو سکتا جب تک کوئی نیا فیس یا کوئی نئی یوتھ سامنے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے میں یہ سمجھوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آئے، یعنی کہ ٹاپ ٹو باٹم آپ کو لگتا ہے کہ چینجز آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہائرارکی کے اندر تبدیلی ہو، وہاں پہ اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بالکل ایسے نظر آئے گا۔ بالکل آپ کی سر۔ کیا رائے ہے، فرمائیے۔ سر دیکھیں، ہمیں انیشیل لیول سے سٹارٹ کرنا چاہیے، نیچے سے پھر اوپر کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ نیچے سے ایسے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے کہ پہلے یوتھ کو ہم لوگ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، وہ چیز پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے وہ گرومنگ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی پرسنالٹی کو، وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ جو ہے وہ آگے جا کے اس چیز کو ایک جو ہے وہ لیڈرشپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے ابھی پرابلمس میں ہے نا، وہ اگر جب تک ہمارے اندر بھی گرومنگ نہیں ہوگی، لیڈرشپ کی وہ پاور نہیں ہوگی، تو شاید ہم بھی انہی چیزوں میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عثمان نے بہت ہی اچھی بات کی کہ جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو بہت ساری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم خود کو درست نہیں کر پا رہے تو ہم کسی اور پہ جو ہے وہ یہ سارے بلیم کر دیتے ہیں، لیکن یہی چیز جو ہے وہ سمجھانی ہے ہم نے۔ ہمارا موسٹ آف دا جو ہے وہ جو ہے وہ انفلوئنشر ہے، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، تو انسٹاگرام، تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں لگ گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ پولیٹکس کے اگر حوالے سے اگر ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے تو گالی دیتے ہیں، جی۔ اس کے بعد پھر بات اسٹارٹ کرتے ہیں، یار تم تو بس پتہ نہیں کن چیزوں کو لے کے بیٹھ گئی۔ ایسا ہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایسا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے، برین واشز ہوئے ہوئے ہمارے یوتھ کے، وہ برین واشز بھی تو پہلے ہم نے سیٹ کرنا ہے، وہ چیز ہم نے دکھانی بھی تو ہے، پہلے ہم نے ان کو شو بھی تو کرنا ہے، کیونکہ آج کل یہی ہے کہ جتنا آپ دکھائیں گے، ان کو بتائیں گے، وہی چیز پہ وہ عمل کرتے ہیں، وہ ایبزارب ہو جاتی ہے۔ وہ آبزرو ہو جاتی ہے۔ ابھی جو پاسٹ یوتھ کو اتنا جو پروموٹ کیا گیا تھا وہ صرف اسی وجہ سے تھا، وہ صرف بولتے تھے تو یوتھ کو لگتا تھا کہ بس یہی جو ہے وہ وقت ہے۔ جی، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس پرسن نے کیا کام کیا ہے، آگے اس کے کیا ہے تاثرات، اور اس چیز کو لے کے کس طریقے سے ورک کرنا چاہ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ جو ہے وہ الفاظوں پہ ہی آج کل جو ہے وہ لوگ صرف جا رہے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن پہ جب بات آتی ہے تو کوئی کام نہیں کرتا۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم ایک دوسرے کے اوپر گند پھیلا رہے ہیں۔ جب امپلیمنٹیشن پہ بات آ رہی ہے تو آپ بجٹ کے اندر اتنے ٹیکسز ڈال دیتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتی ہیں۔
بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب وقت مختصر ہے, میں ذرا آپ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے, جو آپ کی پارلیمنٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں جی اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. کیا وہاں پہ بھی اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے جو عام پارلیمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے؟ کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ٹائمز میں, خاص طور پہ پچھلے 3-4 سالوں میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے, آپ کی یقیناً علم میں ہوگا, انٹرنیشنل بالکل میڈیا کیونکہ ہمارا خود تعلق ہے, وہ اس چیز کو ایسے ہائی لائٹ کر کے دکھاتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے. تو کیا اس کے اوپر توجہ دی جاتی ہے آپ کے پاس جب آپ یہ ساری ایکسرسائزز کرتے ہیں, میک شور کرتے ہیں کہ زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے؟ ذرا بتائیں. سر دیکھیں, میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک ورڈ یوز جی کیا جی تھا کہ ہماری ایک پراپر اسکوپ نہیں ہوتی. جی تو اگر اور جو ہے نا ایک رولز اینڈ ریگولیشنس ہوتے ہیں, اگر ہمارے پاس اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن تو ہمارا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہم اس کو برا بھلا بولیں یا جی اس پہ شاؤٹنگ کریں یا اس پہ ٹاؤٹ کریں. ہماری اپوزیشن ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. جو خامیاں, ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں, کچھ نہ کچھ غلطیاں, خامیاں, کوتاہیاں ہم سے یہ بھی ہو بہت جاتی اچھی بات آپ نے کی ہے. ہیں. تو بالکل جو ہماری اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے اس چیز کو جو ہے نا ہائی لائٹ کرتی ہے, مارک کرتی ہے, پھر ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس چیز پہ پورا اترتے ہیں اور اس چیز پہ کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ذرا ذہن میں رہے کہ یہ سب سے زیادہ اس وقت ضروری ہے. وہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ, پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز آپ دیکھتے ہیں اس میں جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے, بہت سوچنے پہ مجبور ہوں کہ اگر یہ سب کچھ دکھایا گیا بچوں کو تو پھر لوگ یقیناً اس طرف اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سر, ہماری جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے وہ سندھ کی, جو سندھ کیبنٹ کی ہوتی ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی ہے, جی اور جو فیڈرل کی ہوتی ہے وہ ایوان صدر میں ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ تو انوالو ہی رہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. پارلیمنٹیرین چیزوں سے ریلیٹڈ نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, وہ جو زبان ہے, اگر وہ یہی جو یوتھ پارلیمنٹ اگر نہ ہوتا تو اگر کوئی بچہ آگے پولیٹکس جوائن کرنا چاہتا, پہلے تو بہت سارے ہیں کہ یوتھ پولیٹکس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نظام اور جس طریقے کی چیزیں ہیں وہ اپنے ہی فیملی ممبرس کو آگے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, باقی کے لوگوں کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ چیز اگر وہ خود جا کے وہ کرتے تو پھر شاید وہ والی اسکولنگ نہیں ہو پاتی. جی لیکن یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ پراپر آپ کو اسکولنگ دی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ نے ویسا نہیں کرنا ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یو ہیو ٹو چینج یور سیلف فرسٹ. اسی وجہ سے سیلف گرومنگ پہلے ہوتی ہے. سیلف گرومنگ ہونے کے بعد ہی آپ کو لیڈرشپ جو ہے وہ آگے پروموٹ کی جاتی ہے. یوتھ پارلیمنٹ ایک واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ لیڈرشپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور ہر اس یوتھ کے بچے کی ہر ایک ڈائلاگ سیشن ہوتا ہے. لیکن آپ نے کسی کا بھی جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کو جو ہے وہ خراب نہیں کرنا ہے, ہرٹ نہیں کرنا ہوتا. ہرٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے جو ہے وہ ہر جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں, ہم یوتھ ہیں, ہمارے اندر جذبہ بہت زیادہ ہے, بٹ ہمیں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم ڈیوریشن میں بھی کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں یا ایسی کوئی چیز نہ کہہ جائیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے اندر پالیسی میکنگ ہے. بہت اچھی بات ہے. مطلب ابھی ممبرشپ ہماری اوپن ہے, تو ہم لوگ نے ممبرشپ میں بھی یہی چیز, ابھی ہمارے انٹرویوز جب ہوئے تھے میریٹ میں تو دوران انٹرویو بھی یہی چیز جو ہے وہ میک شور کی جاتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹینیور جب تھا آپ نے کس طریقے سے ورک کیا تھا, آپ کا کس طریقے سے تھی, اور کس طریقے سے آپ آگے انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے کیا اسکول آف تھاٹس ہیں, اور اسی طریقے سے پھر آگے کی پروسیجنگ ہوتی ہے. ابھی لیجسلیٹو کونسل جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک پراپر مینیفیسٹو تیار کیا ہوا ہے, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا انیشیٹو ہی ڈفرینٹ ہے. ہم وہ پولیٹیشینس تیار کر رہے ہیں, وہ لیڈرز تیار کر رہے ہیں جو شاید ہماری حکومت کو کرنے چاہیے تھے, یا ایک اسکولنگ سسٹم یونیورسٹیز کو کرنے چاہیے تھے جو نہیں کر پائے. بالکل ٹھیک ہے. عثمان, یہ ذرا بتائیے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اسپیس ہے, ہمارے یہاں تو ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے جس کے اندر باپ اگر وزیر تھا تو اس کا بیٹا آج لگا ہوا ہے, وہ بھی کسی نہ کسی پوزیشن پہ لگا ہوا ہے, وہی الیکشن کا ٹکٹ اس کو جاری کیا جائے گا اور لوگ اس کو نہ چاہتے ہوئے ووٹ بھی دے رہے ہیں. تو کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ کر رہی ہیں؟ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں کو, خاص طور پہ یوتھ کو موقع دینا. آپ کو یاد ہے ایک پولیٹیکل پارٹی آئی, اس نے بڑے نعرے لگائے کہ جی یوتھ کو یہ کریں گے, یوتھ کو وہ کریں گے, اور پتہ یہ چلا جی 4-5-6 جو عام ہوتے تھے وہ سارے اٹھا کر دے دیے جی 60 65 سال کے لوگوں کو. جی ذرا. اچھا سر, اس میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ایک ڈرا بیک ہمارے ملک کا یہ بھی ہے کہ یوتھ پالیٹکس میں نہیں آتی تو ان وجوہات کے بنا پہ نہیں آتی. اگر ہم ان کی اسکولنگ بھی کریں, ان کی گرومنگ کریں, تو آگے جا کے وہ صرف ایک کارکن کی حد تک محدود ہو جاتی ہے. تو میری درخواست ہے ان پولیٹیکل پارٹیز سے, ریکویسٹ ہے
کہ آپ جو ہے نا وہ یوتھ کے لیے تھوڑا سا ایک رسہ کھولیں تاکہ پڑھے لکھے لوگ آپ کی پارٹی میں آئیں اور آپ کی پارٹی کے ہی تھرو جو ہے نا اس پاکستان کا نام روشن ہو. کوئی کسی کے علاوہ نہیں ہوگا, آپ کی پارٹی کا نام ہوگا, آپ لوگ کی لوگ ہوں گے, آپ کی وزیر ہوں گے, آپ کی مشیر ہوں گے, اور انشاءاللہ جو ہے نا میں امید ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے. وقت ختم ہو گیا, آخری میسج یوتھ کے لیے کیا ہونا چاہیے ذرا؟ یوتھ کے لیے آخری میسج ہم دونوں کی طرف سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو چیز دیکھ رہے ہیں پہلے کوشش کریں گے آپ اس کے بارے میں پہلے اسٹڈی کریں. بہت اچھی بات. آپ اس کو دیکھنے سے پہلے آپ اس پہ اسٹڈی کریں کہ وہ اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے, ریسرچ کریں. سنی سنائی باتوں پہ آپ کبھی بھی بلیف مت کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش بہت اچھی کریں. بات ہے, ویری گڈ. میرے خیال میں سچ میں میسج نہیں ہو سکتا نوجوانوں کے لیے, خاص طور پہ ان کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کا موقع ملے گا, لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ مطالعہ اپنا وسیع کیجیے. جب ایسا ہوگا تو پھر آپ ان تمام خرافاتوں سے بچیں گے, اور ایسے جو نام نہاد انٹلیکچوئلس ہیں جو آپ کو آ کے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں کائنات حسین کا اور عثمان نور کا, کہ دونوں ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے, اور یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ ان کو یہاں پہ زحمت دیتے رہیں گے, کیونکہ بہت اچھی گفتگو کی ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. اس میں بہت سارے پیغامات ہیں, میسیجز ہیں, تو ایشوز کے اوپر نوجوانوں سے انٹریکشن جاری رہے گا. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.